मेहमान अली जनाब मोहम्मद अब्दुल सुबान को आपके रूबरू कर रहा हूँ। वो आएंगे और बेहतरीन वाज़ व नसीहत से हम सब के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएंगे। और जोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलकी आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलातु व सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले बड़े अदब के साथ हम सब गरीबों के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बड़े अदब के साथ हदिया दरूद व सलाम पेश कर लें। बड़ी बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले आप तमामी हज़रात काबिल मुबारकबाद। यूँ तो आज 21 तारीख निकल चुकी है और ये पूरा महीना अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको मैं और आप गौसे आज़म मानते हैं, ये उनका नाम नहीं है गौसे पाक, ये जो हम कहते हैं ना गौसे पाक, ये अल्लाह तबारक व तआला करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए हमारे उन बुज़ुर्गों पर, उनकी कब्रों पर, जिन्होंने हमें ये सिखाया ये गौसे पाक का महीना है। एक बात याद रखें, वरना गौसे पाक का नाम गौसे पाक नहीं है साहब, आपका नाम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये महीना पूरा महीना जो है अल्हम्दुलिल्लाह महफिलों में गुजरता है और कई छोटी कई बड़ी महफिल अल्हम्दुलिल्लाह होती है। जैसा कि अभी हज़रत ने बताया कि ये इस महफिल को जो आम समझता है, इस महफिल को, उसके लिए मैं एक हदीस पाक इब्ने माजा के आपके सामने रख रहा हूँ। रावी है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले कारी जनाब अयूब साहब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें आपके सामने रख रहे थे और फिर उन्होंने जो मनकबत आपके सामने रखे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं हुजूर की जो ये तारीफ़ है, ये तारीफ़ कितनी बड़ी चीज़ है। आप जाकर एक किताब उठाएं, मुस्तदरक अल हकीम नाम की किताब है हदीस की, कि आका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे तबूक से वापस लौट रहे हैं, जंगे तबूक से वापस लौट रहे हैं। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि नाते पाक जो नाज शरीफ पढ़ता है, अल्लाह उसको कौन सी चीज़ से महफूज रखता है, कितना बड़ा इनाम से नवाजता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जंगे तबूक से वापस लौट रहे हैं। वापस जब लौट रहे हैं, आका भी बड़े खुश हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी खुश हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मन करता है, मेरा जी करता है कि मैं आपकी तारीफ़ बयान करूँ, मेरा मन करता है मैं आपकी तारीफ़ बयान करूँ। ये तारीफ़ क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ करना, इसी को नाते मुबारका कहते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कह रहे हैं, मौका कौन सा है? जंग से वापस लौट रहे हैं। अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह मेरा मन करता है मैं आपकी तारीफ़ करूं। मेरे आका फरमाते हैं करो। आगे फरमाते हैं मेरी तारीफ़ करो, अल्लाह तुम्हारी ज़बान को, अल्लाह तुम्हारे जिस्म को, अल्लाह तेरे मुंह को हर बला से, हर मुसीबत से दूर रखे। ये हदीस पाक मुस्तदरक अल हाकिम की बड़ी सियासता के बाद इन किताबों का नाम आता है, जाकर पढ़िए इन किताबों को। अल्लाह तबारक व तआला इनाम नाजिल करता है जो अपने हबीब का जिक्र करता है, अपने हबीब की तारीफ करता है। और हम लोगों को ये ऐसा लग रहा है कि ठीक है साहब मिलाद है तो ठीक है चल रहा है मामला, हमें ऐसा नहीं पता है ना कि मिलाद है क्या। हमने ये सोच लिया है कि मिलाद सिर्फ इस चीज को कहते हैं
کہ ایک مولانا صاحب آئیں گے یا دو مولانا صاحب آئیں گے، ایک نعت شریف پڑھنے والا آئے گا، وہ پڑھ کر کے چلا جائے گا، ہمارا کام ہے ٹھیک ہے ہم باتیں کر لیں گے، کچھ باہر سے مہمان آئیں گے ان کے ساتھ جو گپ سپ کر لیں گے، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ نہیں، میلاد اس کو نہیں کہتے، میلاد اس کو کہتے ہیں، آپ جا کر پڑھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا تھا صحابہ کرام کے درمیان تو ایسے سنا کرتے تھے جیسے کہ ان کے سروں پر کوئی پرندوں کا گھونسلہ ہو، پرندوں کا گھونسلہ ہو۔ پرندوں کا گھونسلے کا مطلب کیا ہے؟ گھونسلے میں جب انڈا ہوتا نا، انڈا ہوتا کسی آدمی کو پتہ چل جائے کہ اس چیز پر پرندے کا انڈا ہے، کتنا بھی بڑا ظالم کیوں نہ ہو وہ چیز اٹھاتا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ انڈے گر جائیں گے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صحابہ کرام کے بیچ میں ہوتا تھا تو ہم کیسے بیٹھتے تھے؟ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہر ایک صحابی کے، ہر ایک آدمی کے سر پر کسی پرندے کا گھونسلہ ہو، اور اس کو ایسا لگ رہا ہو کہ اگر میرا سر ہلا تو وہ گھونسلہ نیچے گر جائے گا۔ اور ہمارا یہاں کا حال کیا ہے آپ دیکھیں، حال کیا ہے۔ اب آئیے جو آپ ذکر کرنے جا رہے ہیں، اب اس پر فضیلت آپ سنیں۔ راوی حضرت عبداللہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک آج نئی آپ کو بتا دوں، نئی بات بتا رہا ہوں آپ کو، حضرت ابو ہریرہ کا نام آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا۔ ہر ایک حدیث، تقریباً جو حدیث ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے نا، 10 میں سے 8 حدیث ایسی ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ کا نام لیا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ ہے کون؟ میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابو ہریرہ کا اس قوم پر اتنا بڑا، اس امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ سب سے زیادہ حضور کی حدیثیں اگر ہم تک پہنچی ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا احسان ہے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ آپ کی اس مجلس کے لیے، وہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ نے 4 کلموں کو پسند کر لیا ہے۔ کتنے کلموں کو؟ 4 کلموں۔ اچھا، آپ کے والد صاحب کو اگر کوئی چیز پسند آ جائے تو بندہ بازار میں کھڑے ہو کر کے بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے یہ چیز میرے والد کو پسند آئی ہے اس لیے میں اس کو لے رہا ہوں۔ اگر کسی کے بڑے بھائی کو کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو وہ کہہ رہا میرے بھائی کو پسند اس لیے یہ چیز لے رہا ہوں۔ آپ نے قربانی کے دنوں میں دیکھا ہوگا، کوئی کہتا ہے یہ میری ماں اس جانور کو دیکھ کے گئی تھی، میری ماں کو جانور بڑا پسند آیا تھا اس لیے میں خرید رہا ہوں کیونکہ میری ماں نے پسند کیا ہے۔ اور یہاں جو حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو کہ اللہ نے تمہارے 4 کلموں کو اللہ نے پسند کر لیا۔ پسند کرنے والا کون؟ اللہ رب العزت، اللہ پسند کرنے والا ہے۔ اور جب اللہ پسند کرتا ہے نا تو پھر یہ بات یاد رکھیں، اس چیز کو اگر کوئی ناپسند کرتا ہے نا تو پھر یا تو اس کو چاہیے کہ اپنا راستہ چینج کر لیں۔ وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا پتہ بتا دے کہ میں جہاں پر گناہ کروں لیکن مجھے اس کا عذاب نہ ملے۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے جواب بھی ویسا دیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں پھر وہاں جا کر گناہ کر جہاں پر اللہ تجھے دیکھتا نہ ہو، جہاں پر اللہ تجھے دیکھتا نہ ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں اے وقت کے امام، ایسی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر اللہ دیکھتا نہ ہو۔ تو حسن بصری فرماتے ہیں پھر تو نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تو کوئی گناہ کرے گا اور اللہ تیری پکڑ نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے 4 کلمے۔ اب پہلا کلمہ کون سا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کلمہ بتایا سبحان اللہ۔ کون سا کلمہ ہے یہ؟ اچھا، اس کے آگے ایک حدیث پاک اور بتاؤں آپ کو بتانی پڑے گی۔ آپ جب مستدرک الحاکم کو تھوڑا سا اٹھا کر پڑھو گے، اس سے اوپر کی تھوڑی سی کیٹیگری کے اوپر کی کتاب ہے صحیح ابن حبان، اس میں جا کر پڑھیے۔ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب کو چاہیے کہ ہر ایک سانس کے بدلے میں تم ایک صدقہ کرو، ہر ایک سانس کے بدلے میں صدقہ کرو۔ اچھا، آپ میں سے کتنے لوگ یہاں بیٹھ کر کے اب تک آپ یہ جانتے ہیں کہ میں نے اتنی سانسیں لی ہے؟ کوئی جانتا ہے آپ میں سے؟ آپ کہو گے آدمی سوتا ہے سانسیں چلتی ہے، کسی وجہ سے اگر وہ بے ہوش ہو جائے پھر بھی سانسیں چلتی ہے، خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ کوما میں چلا جائے، سانسیں تو چلتی ہے نا بھائی۔ جس دن سانسیں بند ہو جائے پھر تو اعمال ہی بند ہو جاتے ہیں، اعمال ہی بند ہو جاتے ہیں نا بھائی۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سب کو چاہیے کہ ہر ایک سانس کے بدلے میں صدقہ کرو، پھر بات لمبی چلی جائے گی۔ اب صدقہ کیا ہے؟ آپ نے رمضان مبارک میں صدقہ نکالتے ہو، صدقہ فطر جس کو ہمارے یہاں پر فطرہ کہتے ہیں، نکالتے ہو نا؟ مقدار آپ کو معلوم ہوگی 2 کلو 45 گرام گیہوں ہے۔ پھر اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے یا گیہوں آپ کے پاس ہے لیکن آپ کو اگر مدد پیسے سے کرنی ہے تو مارکیٹ میں جا کر کے منڈی میں گیہوں کا بھاؤ دیکھنا پڑے گا، بھاؤ کیا چل رہا ہے،
اس کے حساب سے آپ کو فطرہ ادا کرنا پڑے. اسی کو صدقہ جو ہے یہ واجب ہے، اور صدقہ فطر یہ واجب ہے، اور جب تک آپ اس کو ادا نہیں کرتے ہو تب تک آپ کی عید کی نماز نہیں ہوتی نا بھائی. اب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملتا ہے کہ زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکی ہوئی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ صدقہ، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تمہیں ہر ایک سانس کے بدلے میں صدقہ کرنا چاہیے. اچھا، اس وقت صحابی کون سے تھے جن کے پاس ہماری طرح کروڑوں کے سامان تھا؟ ان کے پاس نہیں. آپ جا کر جنگ خندق دیکھیں، ان میں سے آپ کو ایسے صحابی جن کے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، ان صحابی کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ تم کو چاہیے کہ ہر ایک سانس کے بدلے میں صدقہ کرو. یار ہمیں آج یہاں اکٹھے ہو کر کے جب ہم ذکر کر رہے ہیں نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر مانو کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، ورنہ کئی سارے لوگ ایسے ہوں گے جو موبائل کے چکر میں بھی بیٹھے ہوں گے، کئی سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے گھر میں کسی اور سے جو باتیں کرنے میں لگے ہوں گے، ٹی وی پر لگے ہوں گے. یہ ذکر آپ کو اس ذکر میں آنے کی توفیق اللہ نے دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس کا، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بتاؤ کہ اللہ کے ذکر میں ہی بھلائی ہے، باقی کئی بھلائی نہیں ہے. قرآن کو پڑھے، قرآن کہتا ہے ہر جگہ تم دل کا چین اور سکون تلاش کرتے ہو نا بھائی. اللہ کہتا ہے دل کا سکون نہ تو دنیا کی کسی چیز میں ملے گا، نہ کسی موبائل کے جو ہے کسی سافٹ ویئر سے آپ کو ملے گا. اگر دلوں کا چین ڈھونڈنا ہے، سکون ڈھونڈنا ہے، تو کہاں ملے گا؟ اللہ کے ذکر. اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارے دلوں کو چین سے بھر دے گا. اور اس بات میں کوئی شک ہے کہ میں اللہ کی بات کر رہا ہوں؟ بھرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے بھئی، اللہ رب العزت ہے. تو حضرت وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں ہر ایک سانس کے بدلے میں صدقہ کرنا چاہیے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، میں غریب اگر کہوں ان کو تو یہ بے ادبی ہے صحابہ کرام کی، کہ ان کے ساتھ وہ تھا جو کہ جنت کا مالک تھا. ان کے ساتھ وہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ تم جانتی ہو یہ احد پہاڑ جو ہے نا، یہ کبھی سونے کا بنتا ہے، کبھی چاندی کا بنتا ہے، اور مجھے کہتا ہے اس میں سے لے لو، اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے. میرے آقا فرماتے تھے کل قیامت کے دن اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ وہ احد پہاڑ. وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم غریب آدمی ہر ایک سانس کے بدلے میں، اور دوسری بات ہے کہ سانس کی کاؤنٹنگ کون کرے گا؟ گنے گا کون گنے گا اس کو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے دین اسلام کو بڑا آسان بنایا ہے. اس کو مشکل اگر ہم نے بنایا تو ہم نے بنایا ہے. اللہ نے اس دین کو بڑا آسان بنایا ہے. میں آگے بتاؤں گا آسان کیسے بنایا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے ایک روایت رکھی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر ایک سانس کے بدلے میں تمہیں صدقہ کرنا ہے. اب صحابی کھڑے ہوئے تو یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے دین میں بڑی آسانی رکھی ہے. اب یہ آسانی کیا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے، پھر آسانی کیسے؟ ایک مہینہ ایسا دیا جاتا ہے پھر جس میں ہمیں کچھ کھا ہی نہیں سکتے، پھر آسانی کیسے؟ ہمارے پاس جو مال آتا ہے اس میں 2.5% کسی اور کو دینا ہوتا ہے، کمائی ہماری ہوتی ہے، پھر آسانی کیسے؟ اگر ہمارے پاس سب کچھ ہو جاتا پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کا گھر دے کے آؤ، پھر آسانی کیسے؟ اب آپ کو بتاتا ہوں آسانی ایسے ہے. دیکھیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں بتاتا ہے اس کا بینیفٹ پہلے بیان کرتا ہے، اس کا ثواب پہلے بیان کرتا ہے. لیکن جب اپنے دین کے بارے میں بات بتائی تو اللہ نے فرمایا سب سے پہلے تو کہ اللہ کو سب سے زیادہ دین پسند کون سا ہے؟ دین اسلام. اگر اس کے آگے جا کر پڑھو گے تو اللہ فرماتا جو اس کو مان گیا اس نے بلائی پائی، جو اس کو مان گیا اس نے بلائی پائی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین میں تم آتے ہی تم بلائی پانے والے ہوئے. اب جب تم بلائی پانے والے ہوئے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صدقہ تو پھر ہر ایک سانس کے بدلے میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دین میں بڑی آسانی کی ہے. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کیسے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے جو کوئی بندہ، یہ 11 چیزیں میرے آقا نے اس میں گنوائی، یہ صحیح ابن حبان میں روایت ہے. میرے آقا نے 11 چیزیں گنوائی. پہلی چیز جو کوئی بندہ، آپ کو یہاں سے باہر جانے سے پہلے آپ کو صدقے کا ثواب ملا، وہ بھی جب تک آپ سانسیں لے رہے ہو. اس گلی سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، آپ یہاں بیٹھے ہو. آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سانس لینے جتنی وہ سانسیں لیتا ہے اللہ اس کے ہر ایک سانس کے بدلے میں ایک صدقے کا ثواب لکھتا ہے.
یہ ہے سبحان اللہ کی فضیلت۔ اور آپ نے وہ حدیث پاک سن رکھی، اسی حدیث کے زمر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک بار اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور یہاں ایک چیز ہاتھ جوڑ کر عرض کر دیتا ہوں، جہاں پر ذکر کا نام آتا ہے نا، نماز ذکر میں سب سے اوپر ہوتی ہے۔ جہاں پر ذکر کا نام آتا ہے نا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ذکر کرنا ہے تو ہم سبحان اللہ یہیں بیٹھ کے کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں پر ذکر کی بات آتی ہے، ذکر نماز سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے صاحب، نماز سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو ہر ایک سانس کے بدلے میں کیا؟ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ آگے آتے ہیں، آگے میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ، جب کوئی بندہ دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ہر ایک سانس کے بدلے میں صدقے کا ثواب لکھتا ہے۔ ابھی آپ باہر گئے، گلی سے جانے کی ضرورت تو نہیں پڑی نا آپ کو؟ آگے سنیے، آگے میرے آقا فرماتے ہیں آپ جب کھانا کھاتے ہو تو آپ ایک جملہ بولتے ہوں گے الحمدللہ، ٹھیک آتی ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ کا مطلب یہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے بھائی، یہی مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس کا دوسرا مطلب اگر عربی میں ہم نکالیں جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور شکر کی بڑی فضیلت آئی ہے، آپ جا کر کے جب شکر کا باب پڑھتے ہو تو بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں یہی وہ الحمدللہ ہے جب بندہ دل سے پڑھتا ہے تو جتنی وہ جب تک وہ سانسیں لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے ہر سانس کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب لکھتا ہے۔ اور آپ کو آسانی کر دوں، آپ میں سے کوئی اگر راستہ پار کر رہا ہے، آپ نے دیکھا راستے پر کوئی پتھر پڑا ہوا، ایک کانٹا پڑا ہوا ہے، آپ نے دیکھا، آپ وہاں سے گزر رہے ہیں، آپ نے کانٹے کو دیکھا، آپ کے ذہن میں خیال آیا میں تو آنکھوں والا تھا، اللہ کا کروڑوں احسان ہے مجھے دونوں آنکھیں سلامت دی ہے۔ کوئی اس راستے سے کوئی ایسا بھی گزرے گا جس کو صحیح طریقے سے نظر میں نہیں آتا ہوگا، وائیکل ہوگا اس کے پاس، یا پھر وہ پھرتی سے نکلے گا، اس کا وائیکل پنچر ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا۔ اس نے من میں سوچا اور کانٹا اٹھا کر باہر پھینک دیا، راستے سے دور پھینک دیا۔ اسی حدیث میں صحیح بنا ابن عباس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میرے صحابہ، جب کوئی تم راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرتے ہو، جو دور کرتا ہے اللہ رب العزت ہر ایک سانس کے بدلے میں اس کو صدقہ ثواب ملتا ہے۔ آج تک آپ نے کسی نے یہ کام کیا ہوگا آپ نے، لیکن آج تک آپ کے ذہن میں یہ حدیث پاک نہیں تھی۔ اب جب بھی کام کرو نا اس ذہن میں حدیث پاک کو لاؤ، اور پروردگار تیرے محبوب نے فرمایا جس کے دشمن بھی کہتے تھے یہ سچا ہے، یہ سچا ہے، ہم تو اس کو نبی مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 11 حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اس بات پر آ رہا ہوں جو حضرت ابو ہریرہ نے 4 نام گنوائے تھے۔ پہلا کون سا گنوایا تھا؟ سبحان اللہ۔ اسی زمر میں حضرت عبداللہ ابن عباس والی وہ روایت آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ جو کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ پاک اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگاتا ہے۔ سنا نا حدیث پاک آپ نے؟ حدیث پاک اس کا مطلب یہ ہے، وہاں سبحان اللہ کا ذکر نہیں، وہاں پر ہے جو کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہاں۔ اب اللہ کے ذکر میں سبحان اللہ بھی آتا ہے، الحمدللہ بھی آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، شکر الحمدللہ سب کچھ آتا ہے۔ پہلا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے الحمدللہ یہ اپنے لیے پسند کیا ہے۔ دوسرا ہے یہ پہلا سبحان اللہ، دوسرا الحمدللہ، تیسرا ایک کلمہ ہے، تیسرا کلمہ آپ نے سن رکھا ہوگا سبحان اللہ یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ولا حول ولا پورا۔ اس بندے کو جو کوئی پڑھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ اس کے لیے وہاں سے روزی کا اہتمام کرتا، انتظام کرتا جہاں سے بندے نے گمان تک نہیں کیا ہے، گمان تک اس بندے نے نہیں کیا، بنی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہاں سے میری روزی آ سکتی ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا جب کوئی بندہ ذکر کرتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے۔ اچھا اب یہ کیونکہ محفل غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جہاں تک میرے علم میں ہے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ابھی حضرت نے آپ کے سامنے رکھا کہ صرف یہ کام ایک امام کا، ایک مولوی کا، ایک حافظ کا ہی نہیں ہے کہ اگر دین آپ کے پاس ہو تو وہاں جا کر کے مولانا صاحب بھی ان کو سمجھائیں گے، اور ہم لوگ جو ہے مولانا صاحب جب تک نہیں آئیں گے تب تک ہم تماشا دیکھیں گے نہیں، بلکہ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہنچا دو اگرچہ تمہارے پاس ایک ہی آیت ہو۔ اگر تمہیں ایک بھی آیت یاد ہے نا تو تمہیں حکم یہ دیا گیا کہ لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں تک پہنچانا، اگر جو ہمیں مسئلہ یاد ہو۔ اب آدھے سے زیادہ ہمارے نماز جنازہ میں آپ دیکھ لیں، ہماری محفلوں میں دیکھ لیں، ہمارے مسجدوں کی جو وضو خانے میں دیکھ لیں، جب کوئی وضو کرے تو نہیں، ہم نہیں بتائیں گے، مولانا صاحب ان کو بتائیں گے۔ جب آپ کو کوئی مسئلہ یاد ہو تو آپ بتا سکتے ہو، لیکن بتائیں پیار سے۔
ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے سیکھ لیا تو ہم جو ہے سب پر روب دباتے پھریں، نہیں، سمجھائیں کسی تو بڑے پیار سے سمجھائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابی رسول ہیں جو کہ ہر نماز میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ کون سی پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ عربی یہ تو یاد ہوگی نا آپ کو یار۔ تو جا کر عرض کی یا رسول اللہ وہ ایک ہی سورت پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کو پورا قرآن یاد ہے۔ اب آپ کو مسئلہ یہ معلوم ہوگا آپ کو کہ جس کو قرآن مقدس کی چند صورتیں یاد ہو، اب اس کو چاہیے کہ جتنی صورتیں ان کو ترتیب کے ساتھ نماز پڑھے، ہر ایک جو ہے صورت کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا یہ مسئلہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہو گئے یا رسول اللہ یہ جو ہے مطلب ایک ہی بار بار آئے صورت پڑھتے ہیں ہر نماز میں۔ اچھا آپ یہ بتائیں اس صحابی کو پتہ کیسے چلا؟ کیونکہ نماز تو پڑھتے تھے تو دھیرے دھیرے پڑھتے تھے نا بھائی، ان کو کیسے پتا؟ وہ چلے گئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ایک ہی صورت پڑھتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک ہی صورت پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک ہی صورت پڑھتا ہوں۔ کہا کون سی پڑھتے ہو؟ کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس میں رب کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اس میں میرا رب کہتا ہے کہ نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں، سب کے سب فنا ہو جائیں گے لیکن میں باقی رہنے والا ہوں۔ جب میں اپنی نماز میں اپنے رب کو اس طرح سے یاد کرتا ہوں تو آقا مجھے نماز میں بڑا مزہ آتا ہے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قربان جاؤں، اللہ نے شریعت ان پر اتاری ہے، شریعت ان پہ اتاری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم ہر ایک نماز میں یہ سورت پڑھو کیونکہ تمہاری نماز میں تمہیں مزہ آتا ہے۔ اب پھر میرے آقا سے پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی بندہ 3 مرتبہ یہ سورہ اخلاص جس کو قل واللہ احد کہا جاتا ہے کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ اسے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب۔ آپ لوگوں کو جتنا دین، جتنا ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین آسان کیا ہے، اگر کوئی اور کر دے تو پھر لا کر دکھاؤ۔ ہمیں لگتا ہے کہ دین بڑا مشکل ہے، کس نے آپ کو کہہ دیا کہ دین مشکل ہے؟ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھیں آپ ایک بار زندگی پڑھیں، ان کی خود کی کتاب لکھی وہ پڑھیں آپ کو پتا چلے گا کہ دین ہمارے وقت اگر یہ جو ہے آسانی ہے یا اس وقت دین کا آسانی تھی۔ 18 سال کی عمر ہے آپ کی، آپ اپنی والدہ سے اجازت لے کر کہہ رہے ہیں کہ میں باہر جا کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج آپ کے آس پاس کے ہر ایریے میں آپ کو مدرسہ مل جائے گا صاحب، ہر ایک گاؤں میں آپ کو مدرسہ مل جائے گا، اتنی تعلیم کہ آپ اپنی نماز کو درست کر سکتے ہیں، آپ اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں، آپ ہر ایک گاؤں میں ایک مدرسہ مل سکتا ہے آپ کو، ہے کہ نہیں ہے؟ اب غوث پاک کہتے ہیں میں جیلان سے بغداد شریف جانا چاہتا ہوں، اور تاریخ اگر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بغداد شریف کے حالات اس وقت یہ تھے کہ آپس میں وہ لوگ اس لیے لڑ رہے تھے کہ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ بادشاہی میری ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ بادشاہی میری ہے، اور کوئی دین کے نام پر اگر کوئی زیادہ بات کرتا تو پھر دنیا سے اس کو جانا پڑتا۔ حالات ایسے ہو چکے تھے، اس لیے ان کو زیادہ تر آپ نے نام سنا ہوگا محی الدین بھی کہا جاتا ہے، دین کو زندہ کرنے والے۔ اس وقت یہ حالات تھے، بیچ میں ڈاکوؤں کا ڈر بھی تھا، لیکن والدہ ماجدہ کیونکہ اللہ کی ولیہ ٹھہری، انہوں نے اجازت دے دی۔ آپ نے پہلی تبلیغ، آپ کی پہلی تقریر ایک صرف آپ نے میری طرح کوئی وہاں تقریر نہیں کی تھی، آپ کا صرف ایک جملہ تھا وہاں پر جسے 250 ڈاکوؤں نے توبہ کی تھی۔ کتنے؟ 250 ڈاکوؤں نے توبہ کی تھی آپ کا ایک جملے پر۔ آپ نے سن رکھا ہوگا جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا آپ سے پوچھا گیا تھا تمہارے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے کہا تھا میں جب گھر سے نکلا تھا میری والدہ نے میرے ساتھ 40 اشرفیاں بھیجی ہے، 40 اشرفیاں بھیجی ہے۔ ڈاکوؤں کا جو چھوٹا سا ڈاکو تھا وہ ڈاکو کے سردار کے پاس لے گیا، کہا 18 سال کا بچہ ہے، کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکو کے سردار نے کہا مذاق کرتا ہوگا۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ ڈاکو کا سردار پوچھتا بیٹا ہے کہاں پر؟ تو کہا کہ میری ماں نے جو ہے میں نے جب جبہ پہنا تھا اس جبے میں اندر سل کے دیا تھا۔ اب وہ جبہ کیسا تھا؟ ان کی بنیان الطالبین آپ نام کی کتاب پڑھیں، جبہ اتنا کڑک تھا کہ آپ سردی میں اس کو برداشت نہیں کر سکتے صاحب، سردی میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی، جس کو ہمارے یہاں پر بوری کا کپڑا کہتے ہیں نا ویسا کپڑا پہنا کرتے تھے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ دین آج مشکل ہو چکا ہے، آج تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں ہر ایک نعمت سے نوازا ہے،
ہر ایک نعمت سے نوازا ہے۔ جب آپ نکل رہے تھے تو کہا کہ ڈاکو نے کہا کیا پھر نکال کے دیکھا تو حقیقت میں وہ تھیلی موجود تھی کپڑے کی جس کے اندر 40 اشرفیاں موجود تھی۔ ڈاکوؤں کے سردار کہتا ہے بچے میرے سامنے ہمارے سامنے اپنا مال ہر کوئی چھپانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں سے جو جھوٹ بول کے نکل جاتا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، یہ بات ہمیں تو پتہ نہیں تھی، تو چھپا لیتا تو آج تو بغداد تک پہنچ جاتا۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اپنے گھر سے نکلا تھا میری والدہ نے مجھے ایک ہی بات کہی تھی، بیٹا عبد القادر گھر سے نکل رہے ہو، حالات کیسے بھی ہو جو ہے حالات کیسے بھی ہو کبھی بھی کسی بھی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اور یہاں پر ہر ایک پل میں اگر موبائل پہ جھوٹ بولا جائے اور پھر بھی اگر ہم قادری کہیں تو پھر ہم سوچیں کہ قادری ہیں کہ نہیں ہے، اس بات پر غور کریں۔ وہاں پر معاملہ کیا تھا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا یہ ڈاکو ہے، لوٹ لیں گے، اور اگر لوٹنے کے ساتھ یہ جان بھی لے سکتے ہیں، ڈاکو تھے وہ، کیا ایمان تھا، کیا دھرم تھا ان کا۔ لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکالی، ڈاکو کے سردار نے پوچھا وجہ کیا ہے، چھپا کر بغداد پہنچ سکتے تھے، تو کہا کہ میری ماں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی بے شک جو جھوٹ بولتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت، کن پر؟ اللہ کی لعنت، جو جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی لعنت ان لوگوں پر جھوٹ بولتے ہیں۔ ڈاکوؤں کا سردار اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکوؤں کا سردار ہے اپنے گھٹنوں پر کھڑے، زمین پر گھٹنوں کو رکھا ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کہا کہ آج تک تم گھر سے کب نکلے تھے؟ کہا 3 دن ہوئے گھر سے نکلے ہوئے۔ کہا 3 دن نکلے ہوئے تمہیں تمہاری ماں کی بات یاد ہے؟ ہم برسوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن ہمیں یہ کہ کہتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیں اپنا رب کا وعدہ یاد نہیں ہے۔ آج ہم ساری چیزیں چھوڑ کر کے تیرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے بس ایک بار تو اس بات کا گواہ بن جا کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں۔ تقریر کی آپ نے کوئی؟ بھئی غوث پاک نے تقریر تو نہیں کی نا وہاں پہ کوئی؟ ڈاکو نے سوال کیا تھا، جواب دیا تھا، اس جواب میں وہ جملہ بول دیا کہ ڈاکوؤں کا دل بھی صاف ہو گیا۔ اور آگے امام جوزی کو جا کر پڑھیں، امام جوزی کہتے ہیں وہ 250 جو لوگ ڈاکو تھے جناب، اور جو ڈاکو تھے آگے جا کر کے انہوں نے کام ایسا کیا اللہ نے 250 لوگوں کو ولایت عطا کی۔ یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اگر چوری کرتا ہو اس کو توبہ کرائیں تو پھر اس کو ولی بنا کر چھوڑتے ہیں صاحب۔ یہ ہے وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سی غلط فہمی ہم لوگ جی رہے ہیں؟ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد پہنچتے ہیں، آج ہمارے سامنے جب بھی کوئی ہمیں کہتا نہیں کہ وسیلے کا ثبوت دو، کہتے ہیں وسیلہ نہیں مانگنا چاہیے، وسیلہ نہیں مانگنا چاہیے۔ ہم جب کسی کے سامنے ریفرنس رکھتے ہیں، ثبوت پیش کرتے ہیں کسی کو بھی کہ وسیلہ دینا اللہ کی بارگاہ میں جائز ہے، تو سب سے پہلے جب قرآن کا ہم وسیلہ دیتے ہیں تو کون سی آیت کا دیتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے نا کون سی دیتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا یستعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں مدد مانگو نماز اور صبر سے۔ یہی کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو بھائی؟ ہر کسی کے ساتھ ہم یہ کی بات کہتے ہیں، ہر کسی کو جب بھی ہمیں کوئی کہتا ہے کہ صاحب یہ وسیلہ کہاں سے ثابت ہے، تو قرآن کی آیت اگر ایک ہی ہے، قرآن میں اگر وسیلہ کی تو ہم وہی دوسرے پارے میں یہ آیت ہے، اللہ کہتا ہے مدد مانگو کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے کہہ رہا اللہ۔ مدد کسے مانگنی ہے؟ نماز اور صبر سے۔ اور ہم بڑی چھاتی ٹھوک کر کہتے ہیں اللہ یہاں فرما رہا ہے اللہ نماز تو نہیں ہے نا بھائی، اللہ جو ہے صبر تو نہیں ہے نا، اللہ کہتا پھر بھی نماز اور ان سے جو ہے آپ جو ہے مدد مانگو، تو ہم تو پھر ان سے تو نہیں مانگ رہے نا، ہم تو نماز کو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، ہم یہ وسیلہ ہم دے دیتے ہیں، ریفرنس دے دیتے ہیں، لیکن اگلا اگر کبھی ہم سے پلٹ کر سوال کر لینا تو اس میں آپ پھنسو گے کبھی، یہ بات یاد رکھنا۔ آپ جب کہتے ہو نا کہ نماز سے صبر مانگو، اچھا 1 منٹ کے لیے ذرا غور کرنا، یہاں ہم میں سے میں کسی کا ہاتھ تو کھڑا نہیں کرواؤں گا، ہم میں سے کتنے ایسے سارے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اور کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ صبر کرتے ہیں؟ اس کا دن جب کل قیامت کے دن قرآن کے 27ویں پارے میں سورہ رحمان ہے، آپ جا کر پڑھیے، اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے کیے ہوئے وعدے سے پھرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو اوندے آگ میں ڈالے گا۔ آپ وعدہ کیا کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وعدہ کر رہے ہو اللہ سے؟ کرتے کہ نہیں کرتے؟ روزانہ پڑھتے، صبح اٹھتے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں آپ،
اور پورے دن جھوٹ بولنا یہ وعدہ خلافی ہے، نماز چھوڑنا یہ وعدہ خلافی ہے۔ مجھے یہاں پہ چھوٹی سی بات یاد آ گئی ہے، اب جا کر کی کتاب کا نام ہے نزہۃ المجالس، بہت معتبر کتاب ہے، کسی کے سامنے رکھ دیجئے 100% ماننے کو تیار ہے۔ اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں 18 تاریخ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، منگل کے دن کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، فلاں دن منحوس ہوتا ہے، یہ دن 13 تاریخ وہاں منحوس ہوتی ہے۔ اچھا، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے جن کا نام ہے علامہ سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان حقی اصل میں ان کا نام ہے، لیکن سمرقند کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو لوگ علامہ سمرقندی کہا کرتے تھے۔ تو ان کے دور میں ایک شخص نے یہ قسم کھا لی تھی، نزہۃ المجالس میں بھی ہے، نماز کے احکام میں بھی، بہت ساری کتابوں میں یہ روایت آپ کو ملے گی۔ ان کے دور میں ایک شخص نے قسم کھا لی تھی کہ میں اپنی بیوی کے پاس جب تک نہیں جاؤں گا جب تک میری زندگی میں کوئی منحوس دن نہ آئے۔ میری بات کو بڑے غور سے سنیے گا آپ۔ وہ اس نے قسم کھا لی، صاحب سورہ والتین والزیتون کی پوری تفسیر جا کر پڑھیں آپ۔ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ قرآن کی جب میں تفسیر پوری پڑھ رہا تھا سورہ والتین والزیتون میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک جگہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا، انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ ان کے ایک زمانہ آیا تھا تو خلیفہ ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اس کے دور میں ایک شخص نے کہہ دیا اگر میری بیوی چاند سے خوبصورت نہیں ہوئی تو اس کو 3 طلاق ہے۔ ہزاروں علماء کے پاس پھرتے رہے، علماء نے کہا تیری اس کی بیوی تو چاند سے خوبصورت نہیں ہو سکتی صاحب۔ یہ سورہ والتین کی میں تفسیر، قرآن کی تفسیر کی بات کرتا ہوں، اور الحمدللہ شاید آج 21 تاریخ ہے، کبھی بھی میں کتاب کے باہر کبھی بات نہیں کرتا ہوں، کبھی بھی۔ اللہ کے گھر مجھے جواب دینا ہے، آپ سن رہے یا نہیں سنے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اللہ مجھ سے حساب لے گا کہ جب مائک پاس میں تھا تو بول کیا رہا تھا۔ اور حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک سنا دوں آپ کو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے لیے سب سے جھوٹا کام یہ ہے کہ تم سنی سنائی بات کو آگے کر دو، سنی سنائی بات کو آگے کر دو۔ تو سورہ والتین کو جا کر پڑھیں، آپ نے سنی تو سورہ تو سنے نا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ وہ آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میرا رب کہتا ہے میں نے سب سے اچھی صورت میں اگر کسی کو بنایا تو انسان تو ہے۔ رب کی بات کو غور کرو۔ اب قرآن کیا ہے؟ یہ رب کا کلام ہے اور یہ ہم سے کہہ رہا ہے صاحب۔ اللہ کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے انسان، دنیا میں نے کئی کروڑوں چیزیں ہیں، اربوں چیزیں میں نے بنائی ہوگی، لیکن تیرے سے اچھی چیز میں نے دنیا میں آج تک نہیں بنائی ہے۔ انسان کس کس کی تعریف کرتا ہے؟ انسان کہتا ہے چاند وہ ہے، سورج وہ ہے، تاج محل وہ ہے، وہ ہے۔ قرآن کو پڑھ کے جا کے دے، قرآن تجھے کہہ رہا تو سب سے خوبصورت ہے صاحب۔ اب اس خلیفہ کے دور میں کوئی صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہہ دیا کہ اگر میری بیوی اگر چاند سے خوبصورت نہیں ہوئی تو میں طلاق ہے اس کو۔ اب عالموں کے پاس گئے تو کوئی میرے جیسا کوئی چھوٹا موٹا عالم ہوگا تو اس کے پاس گئے تو اس نے کہا تو تیری بیوی کی تو طلاق ہوگی، تیری بیوی چاند سے خوبصورت تھوڑی ہے بھائی۔ پھر کوئی میرا جیسا ایرا گرا نہ تو گرا کوئی اور ہوگا، اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا نہیں طلاق ہو گئی۔ وہ بادشاہ ہارون رشید کی بارگاہ میں چلا گیا اور کہا کہ بادشاہ آپ کے زمانے میں کوئی بڑا عالم نہیں ہے؟ کہا ہوا کیا ایسی بات ہوگی، میں نے تو قسم کھا لی ہے، اب اگر وہ چاند سے خوبصورت نہیں ہوئی تو پھر میں کیا کروں گا۔ تو اس میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی میں اور آپ تقلید کرتے ہیں، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا ایک شاگرد تھا۔ تو بادشاہ نے سارے لوگوں کو بلایا جنہوں نے کہا کہ یہ طلاق ہو گئی، سب کو بلایا۔ بادشاہ نے کہا بھائی کیا کہتے ہو؟ سب نے کہا ہمارے نزدیک تو طلاق ہو گئی ہے صاحب، ان کی بیوی چاند سے خوبصورت تو نہیں ہے نا صاحب، نہیں ہے چاند سے خوبصورت۔ امام اعظم کے شاگرد کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میرے نزدیک طلاق نہیں ہوئی ہے، میرے نزدیک سورہ والتین صبح جا کر تفسیر آپ پڑھیے گا، کسی سے پوچھئے، انہوں نے کہا میرے نزدیک طلاق نہیں ہوئی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تو خود کہتا ہے کہ میں نے انسان تجھے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت فرمایا، کیا اس کی بیوی انسان نہیں ہے؟ کہا انسان ہے، تو پھر کہا کہ طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک دور ایسا بھی آیا، اس نے کہہ دیا کہ میں اپنی بیوی کے پاس جب تک نہیں جاؤں گا جب تک کوئی میرے زندگی میں منحوس دن نہ آ جائے صاحب۔ اب بڑی یہ ہے کہ اسلام کسی بھی دن کو، کسی بھی رات کو، کسی بھی تاریخ کو منحوس نہیں مانتا ہے۔ اگر آپ کو 3 دن وہ جو میت کے بعد جو 100 کے دن دیے جاتے ہیں ان کو اگر آپ ہٹا دے تو کسی کو منحوس نہیں مانتا، نہ بلیک ڈے مانتا، نہ کالا دن مانتا، کوئی دن نہیں مانتا ہے۔ ایک چیز اور بتا دوں آپ کو میں،
خاص کر منوسیت تو جو ہمارے یہاں ہوتی ہے نا 13 تاریخ کو نہیں کرنا چاہیے, وہ جمعرات کو پیسے نہیں دینا چاہیے, لوگوں نے اپنے اپنی طرف رول بنا کر کے فٹ کیا اسلام میں, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہہ دیا بھائی منوس دن نہیں آئے گا. تو اب پھر علماء کے پاس گئے, تو میرے جیسے اب ہر دور میں جاہل لوگ کھڑے رہتے ہیں, تو کہا کہ بھائی کبھی نہیں ہو سکتا یہ, کیونکہ اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ بھائی منوس تو کبھی دن آئے گا نہیں, تو تیری بیوی تجھ پر حرام ہی ہے, تو پھر کیوں ادھر ادھر ڈینگے مار رہا پھرتا ہے. اسی گاؤں میں ایک کوئی فقیر تھا, اس نے کہا کہ ان لوگوں کے پاس کیوں پھر رہا ہے, باہر جا کر کے کوئی ایک بڑی سے کوئی قاضی صاحب کی طرف کوئی بیٹھے 4-5 بچوں کو لے کر بڑی سی کتاب لے کر پڑھا رہے ہیں, وہ ان کے پاس جا کر اپنا مسئلہ رکھ, کیونکہ میرے جیسے جاہل لوگ تو ہر زمانے میں لوگ ہوتے ہیں نا بھائی. تو کہا کہ ٹھیک ہے, ان کو بلایا, ان کے پاس گیا کہ حضور یہ ایسا معاملہ ہے. اب جن کا نام بتایا نا اس کا نام آپ سنیں, جو وہاں پر بیٹھ کر کے چند بچوں کو بخاری شریف کا جو پاٹ پڑھا رہے تھے, ان کا نام تھا حضرت عبدالعزیز دہرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت عبدالعزیز دہرانی رحمۃ اللہ تعالی. ان کے پاس جا کر کہا کہ سرکار ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے, جلد بازی میں انسان جلد باز ہے, قرآن کہتا ہے انسان بڑا جلد باز ہے صاحب. تو کہا کہ سرکار ایسا ایسا معاملہ ہو گیا, میں نے تو یہ کہہ دیا کہ کوئی دنیا میں اگر میری زندگی میں کوئی منوس دن نہیں آئے تو میری بیوی مجھ پر آرام ہے, کیا کرنا چاہیے. تو حضرت عبدالعزیز دہرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کتنی ٹائم کی پڑھتے ہو, نماز کتنی ٹائم کی پڑھتے ہو. لوگوں سنو, جو کہ اپنے آپ میں ہم نے ہر چیز میں منوسیت ڈال کے رکھی ہے نا, سنو منوسیت جو نہیں تھی اس کو ہم نے منوس بنا دیا, جو منوس ہے ہم اس کو منوس نہیں مانتے. حضرت عبدالعزیز دہرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ نماز کتنی پڑھتے ہو. اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا پیر باپ جی نماز تو نہیں پڑھتا ہوں, پیر باپ جی نماز نہیں پڑھتا ہوں. حضرت عبدالعزیز دہرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پھر تو جس دن تو نے نماز, جو کوئی بندہ جس دن نماز نہیں پڑھتا ہے وہ دن اس کے لیے منوس ہوتا ہے. جس دن جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے وہ دن اس کے لیے منحوس ہوتا ہے. انہوں نے کہا سرکار پورے شہر میں ہر ایک قاضی سے مسئلہ پوچھا, انہوں نے کہا حرام ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 وقتوں کے بارے میں کیا فرمایا, بخاری مسلم سیاستان کی ساری کتاب متفقن علیہ حدیث ملے گی. کہا کہ انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی بندہ صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے ظہر تک وہ اللہ کی حفظ و امان میں رہتا ہے. آپ صبح فجر کی نماز پڑھو, ظہر تک آپ کی حفاظت کون کرے گا, اللہ کہتا ہے میں ذمہ دار لیتا ہوں. حالانکہ ہر روز ذمہ داری تو وہی لیتا ہے نا بھائی, لیکن وہاں اعلان کر کے کہتا فرشتوں گواہ رہنا میں جو ہے اس نے نماز پڑھی ظہر تک ذمہ داری میری اب اس کی. اگر اس میں اگر تکلیف مصیبت آئے تو سمجھ لو تمہارے گناہ جڑ رہے ہیں صاحب. اگر آپ نے جس دن فجر کی نماز پڑھ لی ظہر کے بیچ میں اگر کوئی تکلیف آپ کو آ گئی تو اللہ کا شکر کریں پروردگار کوئی بڑی مصیبت نہیں آئی. اگر کوئی مصیبت آتی میرے آقا فرماتے ہیں پھر بھی اگر بندہ نیک کام کرتا پھر بھی اگر کوئی اس پر مصیبت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بناتا ہے. پھر فرمایا آگے کیا فرمایا, کہ جو کوئی بندہ ظہر کی نماز پڑھ لیتا عصر تک اللہ کی حفظ و امان میں رہتا ہے. پھر آگے فرمایا, آگے کہا جو عصر کی نماز پڑھتا ہے مغرب کی نماز تک اللہ کی حفظ و امان میں رہتا ہے. اور آگے فرمایا جب مغرب کی نماز بندہ پڑھ لیتا ہے عشاء کی نماز تک اللہ کی حفظ و امان میں رہتا ہے. کہا عشاء کی نماز پڑھ لے تو کہا جو عشاء کی نماز پڑھ لے تو فجر کی نماز تک اللہ کی حفظ و امان میں رہتا ہے. کون سی منٹ نکلی ایک آدھ, ایک بھی منٹ نہیں نکلی. تو اب وہ فرماتے ہیں حضرت عبدالعزیز دہرانی کی جا کر ان کو یہ حدیث سنانا, اس کے بعد میں فیصلہ کرنا. وہ جا کر جب کہنے لگے تو وہ سب کے سب ہاتھ جوڑ کے وہاں کھڑے ہوئے, کہا ہم نے یہ کبھی مسئلہ نہیں دیکھا لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ دنیا میں اگر کوئی منوس دن ہے تو وہ ہے جب کوئی بندہ ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے 2 چیزیں اپنی غفلت کی وجہ سے ماری جاتی ہے, پہلی مچھلی ہے, دوسرا پیڑ ہے. مچھلی ہے, جب کوئی مچھلی اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت کسی بندے کو حکم دیتا ہے آج اس نے میرا ذکر کرنا چھوڑ دیا, کانٹا پھینک, وہ کانٹے میں آ جاتی ہے. اور جو پیڑ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اللہ کسی بندے کو وسیلہ بنا جس کو وہ کاٹ ڈالتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی باتیں ہیں. تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف جب پہنچے, پڑھائی کا دور تھا. ہم لوگ کہتے ہیں, میں ابھی آپ کے سامنے بات رکھتا تھا کہ ہمارے سامنے جب ہم ریفرنس کے طور پہ بات کرتے ہیں ہم کیا کہہ دیتے ہیں صاحب, ہم کہہ دیتے ہیں کہ مدد مانگو کس سے, نماز سے اور صبر سے, کہتے ہیں نا. اب صبر کتنی ہے, نماز ہماری کتنی. اب سنیں, صبر دیکھیں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی, غوث پاک کی صبر دیکھیں آپ. تب اللہ نے جا کر ان کو ولیوں کا سردار بنایا ہے. سردار, ولی نہیں بنایا ہے, ولیوں کا سردار. پیر نہیں بنایا ہے, بڑے پیر بنایا ہے. پیر نہیں بنایا, بڑے پیر بنایا. بات یاد رکھیں. وہ جب وہاں گئے
اب کیونکہ وہ 40 اشرفیاں تو جو ڈاکوں نے لوٹی تھی واپس کر دی، لوٹنی نہیں تھی۔ کافی دن کے بعد وہ جب 40 اشرفیاں ختم ہو گئی، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پڑھائی کر رہے ہیں۔ اب وہ دھیرے دھیرے اشرفیاں ختم ہونے لگی، ختم ہو گئی۔ تو ایک نان بھائی کے پاس گئے، نان بھائی کہتے ہیں روٹی بنانے والے، آپ ہوٹل کہہ سکتے ہیں، اس میں ریسٹورینٹ آج آپ کہہ سکتے ہیں، اس وقت روٹی بیچی جاتی تھی۔ آج بھی جو ابھی حج کر میں آپ میں سے کوئی عمرہ کر کے ان کو معلوم ہوگا، عرب میں روٹی ایک دکان پہ ملتی ہے، سالن ایک دوسری دکان پہ ملتا ہے۔ نان بھائی کہتے ہیں روٹی والے کو، تو وہ غوث پاک اس کے پاس گئے، کہا کہ جیسے مہینہ ہوگا تو میں تیرا حساب کر دوں گا، تو مجھے آدھی روٹی دے دیا کر، کہیں سے میں آدھ سالن لے کے آ جاؤں گا۔ ہے ہمارے پاس صبر اتنی؟ مہینہ ہونے کے بعد اس نے بھی منع کر دیا کہ نہ تو تیرا کوئی گھر والا آنے والا، نہ پیسے تیرے پاس۔ ایک دن غوث پاک کہتے ہیں کہ میں پھر جنگل میں چلا گیا، سوچا کہ مانگ لوں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو اولاد میں سے ہوں، حضور سیدنا غوث پاک کوئی کم تھوڑی ہے، اللہ کے رسول کی اولاد میں سے ہیں بھائی، اولاد میں سے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان کیا تھا میں اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، یعنی جو اللہ کا دین میں نے تمہیں دیا ہے، قرآن میں نے دیا ہے، شریعت میں نے دی، اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں، ایک چیز مانگتا ہوں، تم مجھ سے محبت کرو اور میری اولاد سے محبت کرو، اس لیے کہ وہ میری اولاد ہے۔ یہ چیز آقا نے مانگی تھی ہم سے، یہ بات یاد رکھیں۔ اب جتنے جو سید زادے ہیں، جس نے اہل بیت ہے، اب ان سے محبت کرنا ہمارا فرض ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول نے اس دن کہا تھا یہ بات، آخری خطبہ آپ جو ہے یہ حجۃ الوداع کا آخری خطبہ پڑھ لیں، میرے آقا نے فرمایا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اگر میں چاہتا تو حضرت عثمان غنی کی پوری دولت مانگ لیتا، میں اگر چاہتا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی پوری دولت لے لیتا، ہر صحابی اپنی جان لے کر کھڑے تھے سامنے، یار میں سب مانگ لیتا۔ آقا نے فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ کی کتاب قرآن سے محبت کرو اور میری اولاد سے محبت کرو، اس لیے کہ اولاد میری ہے، اور محبت بھی اس لیے کرو کیونکہ امام حسن امام حسین اللہ نے ان کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا صاحب، اگر ان سے محبت نہیں ہوگی تو پھر جنت میں جانا کینسل ہے صاحب۔ بھئی جو خود مالک ہو اس کے بغیر آپ گھر میں کیسے جا سکتے ہو؟ اندر گھسو گے تو جوتے پڑیں گے آپ کو۔ اور پھر کہا کہ اگر جو عورتیں اگر وہ نکل بستی ہے تو عورتوں سے یہ کہہ دی، عورتوں سے یہ کہا گیا کہ جو ہے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بنایا ہے۔ اب تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آپ کو ان کی کنیز، ان کی غلام مان کر دنیا میں زندگی گزارو جیسے حضرت فاطمہ نے گزاری تھی۔ حالانکہ فاطمہ جیسی زندگی تو ہم نہیں گزار سکتے صاحب۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتے ہیں کہ انگلیوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی، یا رسول اللہ چھالے دیکھ رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر کیا؟ تو کہا نوکرانی کا بندوبست کر دیں۔ آقا نے فرمایا نوکرانی کا بندوبست اگر میری بیٹی نوکرانی کا بندوبست کرے گی تو میرے ساتھ یہ غریب صحابی چل رہے ہیں، ان کی عورتیں بھی تو دیکھتی ہوگی نا کہ ان کے گھر میں بھی تو کوئی نوکر چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تجھے 3 کلمے ایسے دیے ہیں، کام کرنے کے بعد اگر پڑھے گی ہر نماز کے بعد اللہ ساری تھکان کو دور کر دے گا۔ یہی تسبیح فاطمہ ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، ہر نماز کے بعد پڑھو، اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات ہے، دین یہ ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ وہ اب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ جن کو غوث پاک آپ کہتے ہیں، 21 تاریخ ہوگی، 21ویں آپ نے 21 شیرنیاں ان کے نام کی خالی ہوگی، لیکن کتنی تعلیم حاصل کی ان کے نام کی۔ ایک دن چلے گئے کیونکہ بازار میں، ایک دن سوچا کسی سے مانگ لوں، پھر خیال آیا آقا نے فرمایا میری اولاد پر تو صدقہ حرام ہے، میری اولاد سے تو میری اولاد تو نہیں لے سکتی۔ جنگل میں چلے گئے، پتے کھائے، وہیں پر وہ شیطان کی ملاقات ہوتی ہے صاحب۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مقام دیتا ہے نا تو پھر مقام ایسا دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بادل سے آواز آئی، عبد القادر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، روزہ رکھنے کی، میں نے تم پر ساری چیزیں معاف کر دی۔ اور اب جب کسے کہا جا رہا؟ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سامنے والا بھی وہ تھا جو کہ پوری دنیا پر نظر رکھنے والا تھا، کیونکہ آپ کا خود کا فرمان ہے، میں اپنے ہر ایک مرید کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی گوری ہتیلے میں رائی کا دانہ دیکھتا ہے۔ گوری ہتیلی اور رائی کا دانہ، اور رائی کا دانہ گوری ہتیلی میں کتنا خوبصورت دکھتا ہے، یہ بتاؤ یار۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قربان جاؤ، آپ کو پیر ایسا ملا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا، اگر ان کے کہنے پر اگر آپ چلتے نا تو آج دنیا آپ کو جو ہے آپ کی جوتیوں کو اپنے سر پر رکھ کر کے اس کو تاج بناتی صاحب۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو گئے تو کہا کہ بادل سے آواز آئی، عبد القادر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جیسا ہوتا تو
पूरे गांव में आकर पैर दबवाता, लोगों से कहता आओ तावीज़ मैं करता हूँ, मैं सब कुछ मैं करने वाला हूँ, मुझे सारी नमाजें मेरी माफ़ हो गई है। नहीं, कहा कि जैसे ही देखकर कहा, मैंने फिर आपसे कहा वो कलमा अल्लाह को बड़ा पसंद है, वैसे पाक ने फरमाया वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बादल में से आवाज़ आई, अब्दुल कादिर तुझे तेरे दीन तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। यहाँ पर भी कोई मेरे जैसा छोटा मोटा आदमी होता तो वो कह देता हो मैंने कितना इल्म हासिल किया, शैतान से लड़ाई कर लेता हूँ मैं, शैतान मुझसे हार जाता। नहीं, वैसे पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमाया नहीं, ये मेरे पास इल्म नहीं है, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। ये है गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने। हमने क्या गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की सीरत को पढ़ा। वहां से जब लौट रहे थे, बाजार में देखा कि एक शख्स है, बैठ करके 2 रोटी है उसके पास, थोड़ा सा सालन है, बैठ करके खाना खा रहा है। अब गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं से मेरा मन करता है कि मैं उसे कुछ मांग लूं। आपने खुद ने अपनी किताब में तहरीर किया साहब ये, तो कहा कि मैं इससे कुछ मांग लूं। जाकर के अभी मांगने की कोशिश की कि तब अगले ने कहा कि खाना चाहोगे, कुछ खाना चाहोगे। अब हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं भूख तो वैसे लगी हुई थी, खाना तो, लेकिन कहा कि एक एहसान करना पड़ेगा। जो वो खाना खिला रहा था ना, अब दुनिया जाहिर सी बात, जब दुनिया आपको कुछ देती है ना तो एहसान करती है साहब, इसलिए रब से मांगा करो, वो बड़ा करीम है, वो कभी एहसान नहीं जताता है। तो कहा कि क्या करना पड़ेगा। कहा इस शहर में बगदाद में कोई अब्दुल कादिर नाम का कोई लड़का पढ़ता है, मुझे उसकी तलाश है, अगर उसे तुम मिला दो तो मैं तुम्हारे अपने साथ तुम्हें खाना खिला दूंगा। तलाश उसकी हो रही जो सामने खड़ा है यार, तलाश उसकी हो रही है। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने उस वक्त ये नहीं कहा कि मैं वही हूँ, नहीं, कहा ठीक है मिलवा दूंगा। कहा बैठो खाना खाओ। खाना खाने के बाद में कहा कि चलिए उसे मिलवाइए, तो कहा मिल लीजिए, मैं ही हूँ वो अब्दुल कादिर। अब सुनिए जो आगे मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। हम लोग कहते हैं ना कि हम जो है सबर से मदद मांग सकते हैं, इससे मदद मांग सकते हैं। ये हमारी जो हर बार हम जो सबूत पेश करते हैं ना, कभी कभार हमें खुद को पता नहीं कि हम बोल क्या जाते हैं, हमें खुद को पता नहीं होता है, उस पर अमल हमारा है कि नहीं, उस पर हमें खुद को पता नहीं होता कभी कभार। तो अब होता क्या है कि खाना खाने के बाद कहा मिलाओ, कहा कि मैं ही अब्दुल कादिर हूँ जिसे आप तलाश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा मैं ही अब्दुल कादिर हूँ। तो कहा कि आपको तलाश क्यों है। कहा मैं शहर जिलान से आया हूँ, मैं शहर जिलान से आया हूँ। मैं जब निकला था तो अब्दुल कादिर की बूढ़ी माँ ने मुझे 9 अशरफियाँ दी थी। कितनी? 9 अशरफियाँ दी थी। और कहा कि वहाँ मेरा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ता है, उसको ले जाकर दे देना। मैं अब्दुल कादिर को ढूंढते 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 वो सारी की सारी अशरफियाँ खर्च हो गई, 1 अशरफी बची थी, आज उसी की रोटी खा रहा हूँ, उसी की रोटी आज खा रहा हूँ। ये जो रोटियां खाई है ना, ये आप ही के पैसों की रोटियां थी। जब कोई बंदा अल्लाह पर भरोसा करता तो अल्लाह किसी का मोहताज नहीं करता है, अल्लाह उसके जरिए लोगों को खाना खिलाता है। जब कोई अल्लाह पर भरोसा करता। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि नहीं अब्दुल कादिर हूँ। कहा मुझे माफ़ कर दे, मैं पैसे नहीं पहुँचा पाया। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया मेरी माँ को जाकर सलाम बोलना और कहना कि माँ तूने एक ऐसे आदमी के साथ पैसे पहुँचाए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ज़रिया निजात बना दिया कि उन पैसों को ऐसी राह में खर्च हो गए। बताओ, ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने। अब आखिरी बात आप सबके सामने अर्ज कर रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज जब मैं आपके सामने जब भी करूं, कुरान पढ़ें, आप सब भी पढ़े ना, जब भी कहीं भी जिक्रुन का लफ्ज आए, दाल काफ रा, जब भी जिक्रुन का लफ्ज आए ना तो एक बात याद रखें, इसमें सबसे पहला पॉइंट छुपा है नमाज का। वो है 5 वक्त की आप पर फर्ज नमाज है। कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इसके बारे में सबसे पहले आपसे पूछेगा। ना मेरी बात है, ना मौलाना साहब की बात है, ना कारी साहब की बात है, अल्लाह उसके रसूल की बात है साहब, अल्लाह उसके रसूल की बात है। कयामत के दिन अल्लाह सबसे पहले नमाज के बारे में पूछेगा, फिर उन 5 चीज़ों के बारे में पूछेगा, उम्र दी थी, ज़िंदगी दी थी, पैसे दिए थे, कमाए कैसे, खर्च किए, ये सारी चीज़ों का हिसाब वहाँ ऐसे देना पड़ेगा। फिर मुंह बंद कर दिया जाएगा, हाथ जवाब देगा, हाथ जब बोलना चाहेगा तो ज़मीन जवाब देगी जहाँ आपने गुनाह किया था। ये सारी चीज़ें उस गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में पूछा गया, हुजूर के क्या होगा क़यामत के दिन। तो शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं और आप बड़े गौसे पाक पर नाज करते हैं ना, तो नाज कीजिए अपने गौसे पाक पर। वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला, शेख सादी फरमाते हैं मैं हज पर गया तो खाना काबा के तवा जो है इसमें गिलाफ में कोई एक सर डाल करके रो रो कर कह रहा है, परवरदिगार कल क़यामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना। शेख सादी कहते हैं मैं काफ़ी देर वहाँ खड़ा रहा, देखूँ तो सही इतनी दुआ करने वाला कौन है। मैंने जब दुआ देखा, गिलाफ हटाया तो देखा कि दुआ करने वाला आपका मेरा अब्दुल कादिर यानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला। दुआ है हमारी ऐसी, कभी की है दुआ ऐसी हमने
کہ اللہ پاک ایسی ہوئی جو جنتی ہیں صاحب، ہم نے دعا کی ایسی. وہ عبد القادر جیلانی وہ فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھی عورت جاتی ہے، کہا کہ سرکار گھر میں برکت نہیں ہوتی جو آج آپ رونا رو رہے ہو. غوث پاک فرماتے ہیں گھر پہ پردہ کر دے، جا گھر پہ پردہ لگا دے. بوڑھی عورت گئی، پردہ لگا دیا. تھوڑے دن کے بعد ملی، سرکار اللہ نے خوب برکت دی ہے، لیکن پردے میں ایسا کیا رکھا ہے؟ کہا تیرا گھر مین رستے پر آتا ہے. کہاں پر؟ مین رستے پر آتا ہے، وہاں سے ہر لوگ گزرتے ہیں، وہاں سے بے نمازی بھی گزرتے ہیں. جس گھر پہ بے نمازی کی نظر پڑتی ہے اس گھر کی برکتیں ختم اللہ کر دیتا ہے. پھر وہی جملہ بولتا ہوں، جس گھر پہ بے نمازی کی نظر پڑ جائے اس گھر کی برکتیں ختم ہو جائے. جس گھر میں سارے کے سارے بے نمازی بھرے پڑے ہوں، یا ایک ابا جی نماز پڑھنے والے، ایک اماں جی نماز پڑھنے والی ہو، پورے شہر میں ڈنڈارا پھرتے میری ماں نماز پڑھتی، میری اہلیہ نماز پڑھتی ہے، غور کریں اس گھر کا عالم کیا ہوگا. غوث پاک کے نام کی شیرنی کھاتے ہو نا، تو پھر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی کرو کہ اللہ نے ہمیں قادری بنایا ہے. دعا کرو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ قادری ہیں، قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.